मेरी खाला का बेटा नदीम बहुत ही नेक था, इसीलिए अम्मा ने मेरी शादी उससे कर दी। पर वो सारी रात इबादत ही करता रहता, मुझे देखता तक नहीं। मैंने भी गैर लड़के से दोस्ती कर ली, मैं उसके साथ घूमती फिरती। एक दिन अचानक मैं हामला हो गई। तलाक लेने का फैसला किया, पर वो लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं चुपके से डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने शोहर को बुलवा लिया। मैं डर कर रोने लगी, पर जैसे ही हामला होने की खबर शोहर को मिली तो शोहर खुशी से सजदे में गिर गया। मैं हैरान रह गई, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे होश उड़ गए जब शोहर कान में बोला, घर चल, तेरे कमरे में। मैं ये खबर सुनकर एकदम से साकत हो गई। घबरा कर इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ डॉक्टर मुझे देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं? बल्कि जबकि ख़वातीन को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं, वो तो खुशी से फूले नहीं समा पाती, मगर आपकी तो रंगत ही उड़ गई। एकदम से मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। तभी वो डॉक्टर चौंक कर बोली, आप शादीशुदा हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया। शायद डॉक्टर को भी मुझ पर शक हो गया था। तभी वह जल्दी से बोली, अपने शोहर का नंबर दे। लेकिन क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। देखिए मैडम, अपने शोहर का नंबर दे। हमारा अस्पताल एक बहुत अच्छा अस्पताल है, उसके बारे में किसी भी किस्म की कोई अफवाह या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अपने शोहर का नंबर हमें ला कर दें। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और ये बच्चा नाजायज़ है तो फिर इस सिलसिले में हम कुछ और कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको हमारे यहाँ अस्पताल में आने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए था। अब तो मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई थी। क्या मतलब? ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने सख्ती से कहने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर मुझसे ज़्यादा सपाट लहजे में बोली, देखिए मैडम, नंबर दे अपने शोहर का। अगर आपके पास शोहर का नंबर नहीं है तो अपने वालिद का नंबर दे। ना चाहते हुए भी मैंने चुप करके उस लड़के का नंबर दे दिया जिसका वो बच्चा था। 2-4 बेल जाने के बाद फ़ोन काट दिया गया। उस इंसान ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। डॉक्टर मुझे देखकर घूरते हुए बोली, कोई और नंबर नहीं है आपके शोहर का? देखिए, गुनाह या सवाब हमारा अपना काम है। मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे मामले में बोलना चाहिए। आप मुझे घर जाने दें। आइंदा मैं आपके अस्पताल में नहीं आऊँगी। लेकिन डॉक्टर अपनी बात पर पक्की थी कि मुझे हर सूरत आपके शोहर का नंबर चाहिए। काफ़ी बहस मुबासा के बाद मैंने नदीम का नंबर दे दिया, क्योंकि नंबर दिए बिना वो लोग मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। नंबर देकर मैंने जाने की कोशिश की तो नर्स ने मुझे रोक लिया। एक मरतबा तुम्हारे शोहर को आने तो फिर चली जाना। मैं वहाँ बैठकर अपने हाथ मसलने लगी। डॉक्टर मुझे बड़ी शक व शुबहात की निगाहों से देख रही थी। कुछ ही देर में नदीम वहाँ आ गया और मुझे मुजरिमों की तरह एक कोने में बैठे देखकर हैरत से पूछा, क्या बात है डॉक्टर? डॉक्टर नरमी से पूछा, क्या ये आपकी बीवी है? जी डॉक्टर, मेरी बीवी है। कब शादी हुई आप लोगों की? यही कोई 6 महीने हो गए। नदीम डॉक्टर की बात का जवाब देता, फिर एक नज़र मुझ पर भी डाल लेता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है, क्यों यहाँ तफ्तीश के लिए बुलाया गया। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, कुछ गलत हुआ है क्या, जो आपने इतनी अचानक मुझे बुलाया और ये सवालात पूछ रही हैं? जी नदीम साहिब, बताती हूँ। क्या आप मुझे अपनी शादी की तस्वीरें दिखा सकती हैं? लेकिन हुआ क्या है? आपकी बीवी हामला है और जिस तरह का रद्द अमल ये दे रही हैं, इन्हें अपने हामला होने पर भी खुशी नहीं हुई। तो हमें शक हो गया था कि कहीं ये बच्चा। इतना बोलकर वो लड़की खामोश हो गई, जबकि मेरा दिल चाहा आगे बढ़ के मैं उसका गला दबोच लूँ। उसका काम इलाज करना था या ख़वातीन को चेक करना? तो खामोशी से अपना काम करती। दूसरों के घर में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे रह रह कर उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। जी जी डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बीवी है। ये देखिए, हमारी शादी हुई है और ये बच्चा हमारा ही है। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अगले महीने भी चेकअप के लिए मैं लेकर आऊँगा। उसकी बात पर डॉक्टर एकदम से पुरसुकून हो गई। नदीम ने मुझे देखा और कहा, चलो चले। मैं जाने के लिए खड़ी हुई तो डॉक्टर ने दोबारा बुलाया और कहा, मैडम, क्या आप एक बात बता सकती हैं? मैंने नाराज़गी से मुड़कर देखा तो वो नरमी से बोली, अमूमन ख़वातीन इस खबर पर खुश होती हैं, लेकिन आपको देखकर लग रहा है जैसे आप खुश नहीं हैं, या फिर आप ये बच्चा छुपाना चाहती हो। उसने नदीम के सामने ये बात पूछ ली तो वह नरमी से बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं लगता कि आपका मामला है। जितना आपने पूछा है मुझे तो ये भी मुनासिब नहीं लगा। कोई भी लड़की अगर आपके पास अपना मसला लेकर आती है तो आपको उसका मसला हल करना चाहिए, ना कि उसकी तफ्तीश करने बैठ जाना। नदीम ने 2 टोक लहजे में कहा, जबकि मैं हैरत से देख रही थी। डॉक्टर का मुंह भी एकदम से खुले का खुला रह गया। चलो घर चलो। ये कहते हुए नदीम ने मुझे देखा और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ आगे हो गया। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे काफ़ी खुशी भी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से नदीम ने डॉक्टर को अपनी औकात में रहने का कहा, उतनी ही देर से मैं ये सब नहीं कर पाई थी। अगर मैं कह भी रही थी तो डॉक्टर पर मेरे कहे हुए एक भी लफ्ज़ का असर नहीं हो रहा था। ऐसे ही चलते चलते हम बाहर आ गए। बाहर नदीम गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। पूरा रास्ता खामोश रही। दोनों में से किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। घर आए तो आगे मेरी सास इंतज़ार कर रही थी।
حیرت سے ندیم کو دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں تو الگ الگ گئے تھے، ایک ساتھ کیسے آ گئے؟ اور نادیہ، تم کہاں گئی تھی؟ ندیم مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، اماں مبارک ہو، تم دادی بننے والی ہو۔ یہ بات سنتے ہی میرا دل ایک دم سے پوری رفتار کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے تانے دے رہا ہے۔ ساس نے مجھے دیکھا اور فوراً آگے لپک کے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اب چارپائی پر بیٹھا اپنا موبائل چلانے لگا۔ مجھے پورا ماجرا بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میرا شوہر بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم دونوں میں شادی کے بعد جو بھی تعلق بنا ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں ہوا۔ پھر یہ اتنے فخر سے اپنی ماں کو کیسے بتا سکتا ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ساس نے منع کر دیا اور کہا، چپ کر کے جاؤ کمرے میں اور بیٹھ کر آرام کرو، میں شام کو ہی کالا مرغ منگوا کر تمہارا صدقہ دیتی ہوں۔ یہ وقت عورت پر بڑا بھاری ہوتا ہے، جتنا زیادہ صدقہ دیا جائے اتنا ہی اچھا رہتا ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کی بات سنی لیکن وہیں پر کھڑی رہی۔ انہوں نے ندیم کو دیکھا اور کہا، جاؤ بہو کو کمرے میں لے جاؤ، شاید تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ نرمی سے اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی ندیم نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ مجھے لگا ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آئے گا، لیکن 2 گھنٹے گزر گئے مگر وہ واپس نہیں آیا۔ میں چپ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ دماغ پوری طرح سے پھٹ رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ یہ بچہ ناجائز ہے، پھر بھی ندیم اسے اتنی عزت کیوں دے رہا ہے اور مجھے کچھ کہا کیوں نہیں؟ نہ خوش ہوا نہ غصہ کیا، بلکہ ہسپتال سے لے کر اب تک ایک بھی جملہ اس نے نہیں کہا۔ ہماری شادی کو تقریباً 6 مہینے ہو گئے تھے اور یہ 6 مہینے میرے لیے بے حد مشکل تھے۔ میرے بھی عام لڑکیوں کی طرح خواب تھے کہ میری شادی ہوگی، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرے گا، ڈھیر سارے کپڑے ہوں گے، میک اپ ہوگا، ہم گھومیں گے پھریں گے، اور اوپر سے ندیم تھا بھی خوبصورت۔ میری ساری سہیلیاں ندیم کو دیکھ کر مجھ پر رشک کرنے لگی کہ کیا قسمت پائی ہے نادیہ نے، تم نے تو خود بھی اتنی پیاری اور تمہارا شوہر بھی اتنا خوبصورت، چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ پہلے بھی 1-2 رشتے آئے تھے لیکن وہ لڑکے خوبصورت نہیں تھے تو میں نے انہیں بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیا کہ میں تو کسی راج کمار جیسے دکھنے والے انسان سے شادی کروں گی۔ پھر ایسے ہی کرتے کرتے ندیم کا رشتہ میرے لیے آیا۔ اماں نے رشتے کا بتایا تو فوراً میں نے ہاں کر دی، لیکن اماں نے ہاں نہیں کی بلکہ انہوں نے پہلے استخارہ کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر پچھلے دونوں رشتوں میں میرے لیے استخارہ صحیح آیا تھا مگر ندیم کی مرتبہ استخارے میں نہ آئی۔ اماں نے منع کر دیا کہ ہم یہاں پر تمہاری شادی نہیں کریں گے، جبکہ مجھے ندیم بہت ہی اچھا لگا۔ مجھے بالکل ہی ایسا شوہر چاہیے تھا اپنے لیے، اور ندیم میں نقش سے لے کر رنگ اور قد تمام وہ خوبیاں موجود تھی جو مجھے اپنے ہونے والے شوہر میں چاہیے تھی۔ میں نے گھر میں کھانے پینے کی ہڑتال کر لی اور کہا، اماں اگر مجھے میری پسند کا شوہر مل رہا ہے تو کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے اماں کو یہ بات کہہ کر قائل کر لیا کہ میں اللہ سے خود دعا کروں گی، دیکھنا یہی رشتہ میرے حق میں کتنا بہتر ہو جائے گا۔ اماں ماننے والی تو نہیں تھی لیکن میری مسلسل ضد کرنے کے بعد بالآخر وہ مان ہی گئی۔ تقریباً 3 ہفتے لگے تھے مجھے اماں کو منانے میں۔ دوسری طرف سے ندیم کی اماں بھی مسلسل فون کر کے جواب مانگ رہی تھی، جبکہ اماں میرے کہنے پر بار بار ٹال رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پہلے ہم نے استخارہ میں نہ دیکھی ہے، پتہ نہیں ہمارا رشتہ چلے گا یا نہیں، لیکن میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ ہمارا رشتہ چل جائے۔ خیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی کیونکہ ندیم کے گھر والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں تو راضی خوشی جلدی سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ میں نے شادی کی مکمل شاپنگ اپنی پسند کی۔ میرے گھر والے میری ہر بات مان تو رہے تھے لیکن میری امی دل سے ابھی تک رضامند نہیں تھی۔ جب میری مہندی کا ایونٹ آیا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، سوچ لو بیٹا اچھی طرح نادیہ، کیا واقعی تم یہ شادی کر لو گی؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا، اماں کم سے کم آپ تو یہ بات نہ کریں، اب تو میری ہمت ہے، اگر آپ بھی مجھے یوں بے ہمت کر دیں گی تو میرے لیے شادی شدہ زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتی ہیں نا ندیم مجھے کتنا پسند آیا ہے، اور جو چیز مجھے ایک مرتبہ پسند آ جائے میں کبھی بھی وہ نہیں چھوڑتی۔ اماں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں دہرائی۔ مہندی کے بعد بارات کی باری آئی۔ شادی کر کے جب مجھے رخصت کر کے میرے سسرال لے جایا گیا تو میں بہت خوش تھی۔ میرا سسرال بھی کافی اچھا تھا، بہت خوبصورت گھر تھا، گھر کیا بلکہ کوٹھی تھی محل جیسی، اور گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا، اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ میں مکمل طور پر اپنے آئیڈیل شوہر کے ساتھ آئیڈیل گھر میں موجود ہوں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ندیم آئے تو میں تھک چکی تھی لیکن خوش بھی تھی کیونکہ شادی کے وقت یوں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کر رہی تھی، میں یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ کب وہ مجھے منہ دکھائی دیں گے اور میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے گلا صاف کر کے کہا، اٹھ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، تمہاری منہ دکھائی سائڈ ٹیبل میں رکھی ہے، صبح لے لینا، ابھی میں سونے لگا ہوں، میں یہیں صوفے پر سوؤں گا اور تم بیڈ پر آرام سے لیٹ جانا کیونکہ مجھے رات کو اٹھنا ہے۔
یہ بول کر وہ خاموشی سے واش روم میں چلے گئے، جبکہ میں نے گھونگھٹ پلٹ کے انہیں پیچھے سے دیکھا۔ ایک مرتبہ بھی میرے شوہر نے مجھے دلہن بنی حالت میں تسلی سے بیٹھ کر نہیں دیکھا تھا، اور مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے یوں کیوں کہا؟ جب وہ باہر واپس آئے تو تب بھی میں زیور پہنے مکمل طور پر سجی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری جانب ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا اور چپ چاپ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کب ان کی نماز ختم ہوتی ہے، پھر میں ان سے بات کروں، لیکن ان کی نماز ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نہ جانے وہ کتنے لمبے نوافل پڑھنے لگے کہ میں 3 گھنٹے ایسے ہی دلہن بنی حالت میں ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن میرا شوہر جائے نماز سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنا ماڈرن اور خوبصورت دکھنے والا آدمی اتنا دینی بھی ہو سکتا ہے۔ اندر ہی اندر مجھے خوشی بھی تھی کہ چلو میرا شوہر دین کے اتنے قریب ہے، لیکن یہ بھی تو دین کا حصہ تھا جسے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی نماز میں مگن تھا۔ جب میرے لیے مزید انتظار کرنا ناممکن ہو گیا تو میں چپ کر کے واش روم چلی گئی، کپڑے تبدیل کی اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو دیکھا تب بھی ندیم جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو اشراق کا تھا، وہ نرمی سے اشراق کی نماز پڑھ رہا تھا۔ میں چپ چاپ واش روم گئی اور فریش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مہمان میرے کمرے میں آنے لگے اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے کہ نئی آنے والی دلہن تو بہت ہی پیاری ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ لیکن ان کی تعریفوں پر میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا، کیونکہ جسے میری تعریفیں کرنی چاہیے تھی اس نے تو ایک مکمل نگاہ تک مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر مجھ سے شادی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ لیکن فی الحال ابھی میں ایک دن کی ہی پرانی دلہن تھی۔ یہ تمام سوالات میں اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تمام باتیں کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا اور ہمت بھی۔ خیر رات کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ ولیمے پر بھی ہم دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے اور سب ہماری جوڑی کی تعریفیں کر رہے تھے، مگر میرے دل میں اب بھی وہ خالی پن تھا جو کسی طور بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس نے ہماری خوبصورت جوڑی کی تعریف نہ کی ہو، لیکن ہر تعریف پر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ اماں میرے پاس آئی اور بولی، تم خوش تو ہو نا؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا، بالکل خوش ہوں، بہت اچھے ہیں ندیم۔ اماں ایک دم سے پرسکون ہو گئی، نرمی سے بولی، بہت اچھا ہے دل میں کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی، پتہ نہیں کہ کیسا بندہ ہے۔ نرمی سے بولی، بہت اچھا ہے دل میں کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی، پتہ نہیں کیسا بندہ ہے۔ بس بیٹی ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے گھر کو خوشیوں سے آباد رکھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آمین۔ لیکن میرا دل رو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ کر انہیں پوری بات بتا دوں کہ آپ کی بیٹی بالکل بھی خوش نہیں ہے، بلکہ جس انسان کے ساتھ اتنے شوق سے شادی کی تھی وہ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ خیر ولیمے کے بعد جب گھر لے جانے کی باری آئی تو ندیم نے جانے سے منع کر دیا کہ آپ خود ہی اپنے گھر جائیں۔ میں نے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا کیونکہ مجھے بھی ذہنی طور پر تھوڑا بہت آرام چاہیے تھا۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں نے کسی سے زیادہ بات نہیں کی۔ میرے بہن بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگے، نادیہ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ میں نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جو میرے قریب تھی۔ میں نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں چندا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ خاموشی سے میرے گلے لگ گئی اور بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو، لیکن اگر تم خوش ہو تو اللہ تمہیں اور خوش رکھے۔ میں مسکرا دی کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا، اور اپنی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو کچھ کیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ پوری رات میں سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن میرا مکلاوا لینے کے لیے صرف میری ساس آئی تھی۔ میں انتظار کری تھی کہ ندیم اندر آئے، لیکن وہ اندر نہیں آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ جب آپ اللہ سے مشورہ کرو تو پھر اس کے فیصلے کو ماننا بھی چاہیے، مگر میں نے وہ مشورہ نہیں مانا تھا اور وہی کیا تھا جو میرے دل کو اچھا لگا تھا، اور اب میں وہ سب بھگت رہی تھی۔ میں چپ چاپ ساس کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے تھوڑی بہت باقی رسمیں پوری کی، میں خاموش رہی۔ ان تمام رسموں کے بعد ساس نے پوچھا، نادیہ تم کیوں خاموش لگ رہی ہو؟ شادی کے بعد ولیمے والے دن بھی سب مہمان پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے آپ کی بہو، اتنی چپ کیوں لگ رہی ہے؟ حالانکہ ولیمے والے دن تو لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں جب تک ان کے ساتھ کچھ بہت برا نہ ہوا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، باقی اب چڑھنے لگی تھی میں کیونکہ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا تھا۔ میری ساس نرمی سے بولی، بیٹی آنٹی نہیں ہوں میں تمہاری ماں ہوں، مجھے اماں بلایا کرو جیسے ندیم بلاتا ہے۔ میں نے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو فوراً انہوں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے اندر جا کے دروازہ لاک کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار ہونے لگی۔ میں جتنا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم کمرے میں آیا، مگر اس نے مکمل طور پر مجھے نظر انداز کر دیا، خود موبائل لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، کیا ایسے ہی ساری عمر رہیں گے؟ اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا، پریشانی ہے؟ میں نے کہا، بالکل ہے،
یہی پریشانی ہے کہ میرا شوہر میرے قریب ہوتے ہوئے بھی میرے قریب نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ کام مردوں کا ہوتا ہے۔ وہ حیران سا لگنے لگا اور بولا، جو بھی بات ہے کھل کر کہو۔ مجھے شرم آ رہی تھی، مگر میں نے ہمت کر کے نرمی سے کہا، شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ میں آپ کے لیے حلال ہوں، آپ کو چاہیے کہ مجھ سے بات کریں، میرے قریب آئیں، لیکن آپ تو دور دور رہتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید واپس آ کر کچھ کہے گا، مگر جب وہ واپس آیا تو اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگا۔ میں کتنی ہی دیر انتظار کرتی رہی، مگر وہ پوری رات جائے نماز بچھا کر بیٹھا رہا۔ یہ بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ پوری پوری رات عبادت میں گزارتا رہتا، میں جاگتی رہتی۔ کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر جب بھی بات کرتی وہ نماز کی نیت باندھ دیتا۔ تب میں اسے چڑھنے لگی تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک میں نے یہ سب برداشت کیا، مگر اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے شادی اس کی عبادتیں دیکھنے کے لیے نہیں کی تھی۔ اگر وہ شادی نبھا نہیں سکتا تھا تو انکار کر دیتا یا رشتہ ہی نہ بیچتا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ سے پوچھتی کہ تم خوش تو ہو؟ میں مسکرا کر جھوٹی تسلی دیتی اور کہتی، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ ندیم میرا آئیڈیل شوہر ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ میری ہر بات مانتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے حسد کرتی اور کہتی، دعا کرو کہ ہمارے شوہر بھی تمہارے شوہر جیسا ہی ہو جائے۔ میں نے کبھی بھی اس پر آمین نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی جو تکلیف میں سہ رہی ہوں وہ کسی اور کے حصے میں آئے۔ ندیم سے بات کرنا میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ ایک رات میں بیڈ پر لیٹی تھی جبکہ ندیم اپنی نمازوں میں مصروف تھا، تبھی مجھے فیس بک پر ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ میں نے کھولا تو کسی لڑکے کی تھی۔ پتہ نہیں میں نے کیا سوچ کر قبول کر لی۔ پھر ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے میں کم جواب دیتی تھی، مگر وہ میری پروفائل کی بہت تعریف کرتا تھا جہاں میں نے اپنی شادی کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بڑھنے لگی، فیس بک سے واٹس ایپ پر آ گئی۔ وہاں دن بھر لمبی لمبی کالیں ہونے لگی، پھر ویڈیو کالز بھی شروع ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا تھا، نہ احساس ہوا کہ میں گناہ کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ جب میرا شوہر ہی میری پرواہ نہیں کرتا تو میں کیوں اس کی وفاداری کا ڈونگ رچاؤں۔ وہ شخص میری زندگی میں اتنا شامل ہو گیا تھا کہ مجھے اب یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ندیم میری طرف دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، بلکہ جب کبھی وہ ارد گرد کمرے میں بھی دکھائی دیتا تو مجھے اس سے الجھن ہوتی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، یہاں سے چلا جائے۔ میں مکمل طور پر اس کی وجہ سے غافل ہو چکی تھی۔ ہاں، گھر کے کام کاج میں اپنی ساس کا مکمل ہاتھ بٹاتی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں بالکل بھی برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب میں کوئی اپنا کام کر کے فوراً موبائل لے کر اس آدمی سے باتیں کرنے لگ جاتی۔ یوں کرتے کراتے ہم نے باہر ملنے کا ارادہ کیا۔ اب ملنے کے لیے جانا میرے لیے مشکل تھا، تو جب میرا شوہر ندیم کام پر جاتا تو میں اپنی ماں کے گھر جانے کا بہانہ کر کے ملنے کے لیے باہر آ جاتی۔ ہم لوگ زیادہ دور نہیں ملتے تھے، بس قریبی ہی ریسٹورنٹ وغیرہ میں مل لیتے۔ 3 ملاقاتوں کے بعد اس نے نرمی سے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور میرے بنا نہیں رہ پاتا۔ جب بھی میں اسے چھوڑ کر جاتی تو اس کے لیے جینا محال ہو جاتا۔ یہی بات تو میں سننا چاہتی تھی۔ وہی تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مرد اسے ٹوٹ کر چاہے۔ اس میں ہر خوبی موجود تھی جو ایک لڑکی اپنے ہونے والے شوہر یا بوائے فرینڈ میں چاہتی ہے۔ ہاں، وہ ندیم جتنا خوبصورت نہیں تھا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ حسن سب کچھ نہیں ہوتا۔ ندیم کم خوبصورت نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو توجہ نہیں دے رہا تھا، تو اس کا حسن میرے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد ارم کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی کہ وہ مجھ سے ہوٹل میں ملنا چاہتا تھا۔ پہلے میں نے منع کیا، مگر وہ بار بار جب ملنے کا کہنے لگا تو میں نہ کر سکی، کیونکہ مجھے بھی اسی چیز کی چاہت تھی۔ جب میرا شوہر میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو کوئی تو میرا ہوتا۔ ارم کی بات میں نے مان لی۔ اب ہم ہفتے میں ایک بار ملاقات کر لیتے۔ یہ کرتے کرتے ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینے نکال کر باقی 4 مہینے میں نے ارم کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا۔ 4 مہینے بعد اچانک میری طبیعت خراب محسوس ہوئی۔ مجھے وامٹنگ آ رہی تھی، نہ ہی کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا شاید میں حاملہ ہوں اور مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے ارم کو فون کیا اور خدشہ بتایا۔ پہلے 2-3 بار اس نے تسلی دی، مگر جب میں بار بار پوچھتی رہی تو وہ چڑ گیا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ وہاں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ 1-2 مزید ٹیسٹ کروا لوں تاکہ پکا یقین کروں، مگر اس کے بعد میں ارم کو ریسٹورنٹ میں بلانے گئی۔ نہ وہ آیا اور فون پر غصے سے کہنے لگا کہ بچہ میں نہیں سنبھال سکتا اور میری طرف رابطہ ختم کر دو۔ وہی شخص جو پوری رات مجھ سے باتیں کرتا اور جب مجھے نیند آتی تو کہتا تھا میں تمہاری سانسوں کی آواز سن لوں گا، اب اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کئی بار فون کیا مگر نمبر بند تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ ریسٹورنٹ سے باہر آتے ہوئے میرا سر چکرا رہا تھا، پھر اسپتال کا بورڈ دکھا۔ میں فوراً اندر گئی کیونکہ مجھے دوبارہ تصدیق چاہیے تھی۔ ہاں، میں حاملہ تھی۔
میں نے سوچا ادویات ڈاکٹر سے لے کر کھاؤں گی، مگر ڈاکٹر نے کردار بدل لیا اور مجھے ڈانٹا کہ تم خوش نہیں لگتی اور یہ بچہ ناجائز ہے۔ میں کونے میں دبا کر بیٹھ گئی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کس طرح سناؤں کہ یہ بچہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو میری زندگی مشکل ہو سکتی ہے یا میرا شوہر مجھے طلاق دے دے۔ میں شادی کے 6 مہینے بعد طلاق کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی، مگر ڈاکٹر نے ندیم کو بلایا۔ میں نے سوچا شاید اب وہ غصہ کرے گا یا کچھ کہے گا، مگر ندیم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ گھر آ کے بھی ویسا ہی پرسکون اور خاموش رہا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ انسان زندہ بھی ہے یا گردش کرتی روح ہے جسے کسی نے چھو لیا ہے۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے، نہ اسے میرے درد کی پرواہ ہے۔ میں پوری طرح اس انسان سے عاجز ہو چکی تھی۔ پوری رات ندیم کے آنے کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آیا۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں آیا تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ندیم نے الماری کھولی اور دروازے سے کئی نوٹ نکال کر باہر جانے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ پیسے کس کو دے رہے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے کے بعد بولا ایک لڑکے کو دینا ہے۔ میں جب تک جواب نہ دوں کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا 6 مہینے تمہاری خاموشی برداشت کی، اب تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تمہیں برا نہیں لگتا کہ میرے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے؟ تم نے نہ غصہ کیا، نہ میری طرف توجہ دی، نہ کچھ کہا کہ تمہیں یہ سب خراب نہیں لگتا؟ میں نے یہ سب دل میں دبا کر رکھا تھا، مگر اب بول دیا۔ مجھے جواب دو، تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میں دوبارہ تمہارا انتظار نہیں کر سکتی۔ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی کہ میں کسی کے ساتھ راتیں گزار کر آئی ہوں؟ مگر تم نہ مجھ پر چیخے نہ چلائے، کم سے کم میرے منہ پر ایک تھپڑ ہی لگا دو تاکہ مجھے احساس ہو کہ ہاں میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ میں بولتی ہی جا رہی تھی، تبھی ندیم نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے پھیلا دیے اور روتے ہوئے بولا ایک مرتبہ مجھے باہر جانے دو، پھر آ کر ہم بات کریں گے۔ وہ کافی بے بس لگ رہا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ندیم کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ اتنے پیسے وہ کیوں لے گیا؟ آخر کیا بات ہے؟ وہ کچھ تو چھپا رہا ہے۔ پتہ نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور باہر نکل آئی۔ ہماری بیٹھک سے ایک چھوٹی گلی جاتی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ وہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ کہیں باہر جاتا تو موٹر سائیکل لے کر جاتا، مگر وہ تو ابھی گھر میں ہی کھڑی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچی اور جیسے ہی بائک دیکھا تو بائک وہیں تھی۔ میں نے سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں رک گئی۔ ندیم وہیں پیسے ایک لڑکے کو دے رہا تھا اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ ارحم تھا۔ چند لمحوں بعد ارحم وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ ندیم اسے جاتا دیکھتا رہا۔ میں وہیں پتھر کی بنی کھڑی رہ گئی۔ میرا دل چاہا زور سے چیخوں، ارحم کو پکاروں کہ تم نے مجھے برباد کر دیا اور اب میرے شوہر سے پیسے لے کر جا رہے ہو۔ کم از کم میرا حال ہی پوچھ لیتے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، شاید میری سانسیں بھی رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ندیم واپس آیا اور مجھے اسی حالت میں دیکھ کر بولا تم نے دیکھ لیا نا ندیم کو؟ میں نے حیرت سے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے وہ تو ارحم تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا نہیں، اس کا نام بھی ندیم ہے۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے میں لے آیا۔ میرا پورا وجود جیسے کسی نے ساری طاقت سے چھین لی ہو۔ میں نے روحان سی آواز میں پوچھا تم نے اسے پیسے کیوں دیے؟ ندیم نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میرے سامنے رکھا۔ میں نے کھولا تو اس پر لکھا تھا طلاق نامہ۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو وہ روتے ہوئے بولا تمہارا۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے؟ میں حیران تھی اور بولی کہ تم ہی میرے شوہر نہیں؟ وہ بولا نہیں، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں۔ میں دم بخود رہ گئی۔ پھر وہ بولا میرا نام بھی ندیم ہے اور جسے تم ارحم کہتی ہو وہ بھی ندیم ہے، بلکہ وہی تمہارا اصلی شوہر ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میرا دماغ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بولا مجھے معاف کر دینا نادیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میرے گھر والے میری شادی کے لیے زور دے رہے تھے، جبکہ میں مرد نہیں ہوں۔ میرے خالہ زاد بھائی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس نے میری بات سب کو بتا دی۔ میری عزت داؤ پر لگ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ہاں کر دی، لیکن اپنی جگہ اپنے دوست ندیم کو بھیجا جو تم سے نکاح کرے گا، اور جب تم حاملہ ہو جاؤ گی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ پھر میں تم سے نکاح کر لوں گا تاکہ دنیا کے سامنے میرا راز چھپ جائے۔ میں نے یہ سب اپنی مجبوری میں کیا۔ میں اس وقت اندر سے مر چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ ایک نے میری قیمت لگائی، دوسرے نے مجھے خرید لیا، پھر مجھے واپس بھیج دیا، اور اب وہی شخص دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں خاموش رہی، کچھ نہیں کہا۔ وقت گزرا، میری بچی پیدا ہوئی۔ ارحم یعنی اصلی ندیم نے مجھے طلاق دے دی، مگر میں نے دوبارہ نکاح نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔